प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब जमा हैं आज के खूबसूरत प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार पे, और आप सब देख रहे हैं आज का प्रोग्राम। और खुदा के कलाम में लिखा है, क्या ही खुशी और मुबारक बात है कि हम मिलकर खुदावंद की हम्दो सना करें। और मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद नाज, और मेरे साथ आज की मेहमान हैं पास्टर एग्नेस वहीद। और आज हम मिलकर खुदावंद की हम्दो सना करेंगे, तारीफ़ करेंगे, खुदा के कलाम में से सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। आज के दिन के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि खुदा भला खुदा है और वो हर रोज़ हमें एक नया दिन देता है, एक नई उम्मीद देता है, ताकि हम नई उम्मीद के साथ नए दिन में ज़िंदगी को बसर करें। आइए हम अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई खुदा की खादमा एग्नेस वहीद करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए। तूने रात पर हमें संभाला, ये खूबसूरत सुबह तूने हमें बख्शी। सचमुच तेरे पाकलाम के मुताबिक जाग उठते ही हमने तुझे अपने साथ पाया। इस मुबारक उम्मीद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। दुआ है इस सुबह का आगाज़ हम तेरे पाक नाम से करते हैं और मिन्नत करते हैं, ऐ खुदावंद आज सारा दिन हमें संभालना, हमारी मदद करना। आज जो कुछ भी हम तेरे पाक कलाम में से हम गुफ्तगू करें, मिन्नत करते तू हमारी मदद फरमा। ऐ पाक रूआ, हम मिलकर काम करें और ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की तारीफ़ हो कि वो हर सुबह हमें जगाता है ताकि हम उसके नाम को सारा जलाल दें। आज सुबह हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए इमसाल की किताब 22वां बाब और उसकी 6 आयत मुक़द्दसा। और पढ़ने में रहनुमाई खुदा की खादमा पास्टर एग्नेस वहीद करेंगे। कलाम अक़दस में इस तरह लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदाम के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की हमद हो खुदा के खूबसूरत कलाम के लिए। और आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से। और यहाँ पे लड़के का इस्तेमाल हुआ है, तो लड़का और लड़की ये हम सब के लिए है, बेटे के लिए भी है, बेटी के लिए भी है कि उस राह पर उसकी तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है। जी एग्नेस, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि हम कलाम की इस खूबसूरत आयत पर बोल सकें। तो खुदा उनका शुक्र हो। यहाँ जो बड़ी खूबसूरत बात इमसाल की किताब में से दुनिया का आकिल तरीन शख्स सुलेमान बादशाह बयान करता है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। यहाँ हम ख़ास तौर पर जो बात बच्चों के हवाले से, बेटा है या बेटी है, बच्चों के हवाले से बात हो रही है कि उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। यहाँ ज़्यादा रोल जो है वो माँ का है। और इस वक्त बहुत सारी माएँ यकीनन जो है ये प्रोग्राम देख रही हैं, और मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो इस बात को जाने, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे का पहला स्कूल है, पहली दरसगाह जो है वो माँ है। और ज़्यादा टाइम भी जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ गुजारता है। बिल्कुल ऐसे ही और इसलिए जो है वो बच्चे को जो है वो माँ जो है वो बहुत सारी बातों को बच्चा जो है वो नकल करता है, कॉपी करता है। और वो जो माँ करती है वो बच्चा करने की कोशिश करता है। सो यहाँ जो बात सुलेमान बादशाह बयान कर रहा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है कि वो बूढ़ा होकर। और एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि बचपन में जो बातें बच्चे सीखते हैं वो बूढ़े होने तक भी नहीं भूलते। मुझे याद है जब हम संडे स्कूल में पढ़ते थे, मुझे आज भी इशारे याद हैं, मुझे कहानियाँ याद हैं, मुझे वो गीत याद हैं, वो आयात याद हैं जो हमने हॉस्टल में रहते हुए हमने अपने टीचर से सीखी हैं और अपने घर में सीखी हैं, अपनी संडे स्कूल टीचर से सीखी हैं। वो आज भी याद है, और यकीनन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तब भी ये बातें जो हैं वो हमें याद रहेंगी। और फिर एक कहावत भी है कि बचपन का इल्म जो है वो पत्थर पर लकीर के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें बहुत खूबसूरत जो मिसाल है
وہ یہودی ماؤں کی جو ہے وہ بالکل خدا کے کلام میں مینشن ہے، جیسے جب موسیٰ کی تربیت کی گئی اس کی ماں نے کی تو لکھا پاک کلام پاک کلام میں جو ہے وہ ہم جب استثنا کی کتاب پڑھتے تو ہمیں بڑی خوبصورت جو ہے وہ واضح تعلیم جو ہے وہ پاک کلام میں سے ملتی ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 6 باب ہے اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ یہودی مائیں جو تھی وہ جب بھی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو یہودی مائیں جو تھی وہ سب سے پہلے تو بچے کے کان میں یہ جو 4 آیت ہے یہ ان کا کلمہ تھا جس کو وہ شما کہتے تھے، اور یہ کلمہ بچے کے کان میں جو ہے وہ پہلی دفعہ جو تھا وہ ربی جو تھا وہ بولتا تھا، اور یہ کہا جاتا کہ سن اے اسرائیل، ربی جو اس ٹائم میں کاہن کو کہا جاتا تھا، بالکل، تو سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور پھر ان کو یہ سکھایا جاتا کہ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ بالکل، یہ اور یہ ایک بنیادی بھی بات ہے کہ ہمیں اپنے پورے دل، پوری جان اور پوری عقل کے ساتھ اپنے خداوند خدا سے محبت رکھنی چاہیے، اور یہ تو ہم بچوں کو شروع سے سکھانی چاہیے یہ بات۔ اور جو یہودی مائیں تھیں اس کے بعد جب بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلاتے وقت وہ خاص طور پر بچوں کو یہ بات جو تھی وہ سکھاتی تھی کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ہمیں اپنے سارے دل سے اس سے محبت رکھنی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھ کر صبح کا آغاز اس سے کیا جاتا، رات کا اختتام اس سے کیا جاتا، پھر جب بچہ جو ہے وہ کھیلنے لگتا یا وہ سفر پر جانے لگتے، سفر پر پہنچ کر یہ بات بار بار جو تھا پہلے ربی بولتا تھا، اور اس کے بعد ماں کی ذمہ داری جو تھی وہ شروع ہو جاتی تھی، اور پھر لکھا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ کارٹونز دیکھتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ ان کا دھیان جو ہے وہ صرف ڈوریمون دیکھ لے، سپرمین دیکھ لے، یا واٹ ایور جتنے بھی آج کل ٹی وی پر جو ہے وہ کارٹونز دیکھے جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ طلسماتی دنیا میں جو ہے وہ رہتے ہیں، بچے ڈرامیٹیکلی جو ہے پوزیشن میں رہتے ہیں، اور بچے بائبل کے ہیرو سے جو تھے وہ ناواقف ہو چکے ہیں آج ہمارے بچے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہودی عورتوں کے بارے میں کنسیپٹ ہے وہ یہ نہیں تھی کہ صرف بچے جب پیدا ہوں تبھی پیدا ہونے کے بعد، بلکہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی تھی یا خدا انہیں برکت دیتا تھا، پیٹ کے پھل سے نوازتا تھا، تو تبھی سے ہی وہ خدا کے کلام کو پڑھنا سیکھنا، اور اس کو بار بار یہ بولتی تھی، خدا کے کلام کو پڑھتی تھی۔ جی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھتے ہیں، جی بالکل، تو پھر جو کچھ ماں کے پیٹ میں، اور پھر بچہ ماں کے پیٹ ہی سے ساری وہ باتوں کو محسوس کرتا ہے، دکھ کو، خوشی کو، ہر ایک بات کو محسوس کرتا ہے۔ بلکہ میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں، ایک ماں تھی اور اس کا جو گھر تھا وہ اپ سٹیئر تھا، اور وہ جب بھی سیڑھیاں چڑھتی وہ کاؤنٹنگ کرتے ہوئے چڑھتی تھی، اور کاؤنٹنگ کرتے ہوئے نیچے اترتی تھی، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ میتھ میں بہت تیز تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے لرن کیا تھا۔ جی ایگنس، آپ بتا رہے تھے اسرائیلی ماؤں کے بارے میں، اور ہماری جو پہلی بھی ورڈز تھی وہ بھی تھی کہ اپنے لڑکے کی راہ پر تربیت کر، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہاں پاک کلام میں جو 7ویں آیت ہم اسی چیپٹر کی دیکھتے ہیں، 6 باب کی 7ویں آیت، لکھا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ خدا کے کلام کے بارے میں بتائیں، جیسے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دعائیں بانی سکھائیں، رسولوں کا عقیدہ سکھائیں، ہم بائبل کی بہت ساری ورسز سکھا سکتے ہیں، ہم ان کو گیت اور کہانیاں سنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ بچے زیادہ ٹائم جو ہے وہ کارٹونز دیکھنے میں جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور اس سے نقصان کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بائبل سکھانے کا جو ہے وہ اتنا موقع نہیں ملتا۔ تو ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول کے لیے ضرور بھیجا کریں، اور تاکہ بچے جو ہیں جو کچھ بات گھر سے سیکھیں،
کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنڈے اسکول سے سیکھیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے اس راہ پر ان کی تربیت ہو کہ بچے وہ جس راہ پر ان کو چلنا ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ میں خود بھی سنڈے اسکول بھی کرواتی ہوں, سنڈے اسکول ٹیچر بھی ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ جب بہت سردی ہوتی ہے یا بہت گرمی ہوتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی نہیں ہیں, سنڈے اسکول نہیں بھیجتی, اور شادی کے فنکشن اور باقی فنکشنز کو بہت ترجیح دیتی ہیں اور ان چیزوں کو سنڈے اسکول کو اگنور کر دیتے ہیں, مگر باقی چیزوں کو بڑے وہ دھیان سے اور بڑی لیکن ہمیں یہاں جو کلام ہے وہ ہمیں یہ جو ہے وہ حکمن کہتا ہے کہ اس کو تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ ذہن نشین کرنا. ہاں جی بالکل, جیسے شروع میں لکھا ہے سن اے اسرائیل. جی, اور پھر یہاں جو بات ذکر ہو رہا ہے کہ اولاد کے ذہن نشین کرنا, تو میں جو یہودی مائیں تھیں میں ان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ یہودی مائیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو تختی پہ پورنے ڈال کر دیتی تھی, اور وہ بائبل مقدس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں, پیدائش, خروج, اعبار, گنتی اور استثنا کی کتاب, ان کتابوں میں سے وہ ورسز جو تھیں وہ تختی کے اوپر لکھ کر دیتی, اور بچے کو جو ہے وہ شہد کے ساتھ جو تھا وہ بچہ لکھتا. بچے کو لالچ ہوتا مجھے شہد مل جائے گا, کبھی وہ قلم اپنے منہ میں ڈالتا, کبھی وہ تختی کو چاٹنا شروع کر دیتا. ماں کو لالچ ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ شریعت کی باتوں کو لکھنا جو ہے وہ سیکھ جائے گا. اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا اور شیریں ہے. بالکل بالکل. تو یہودی مائیں اس طرح محنت جو تھی وہ اپنے بچوں کی, جب وہ بچہ جو ہے 6 سال کا ہو جاتا پھر وہ ابو جان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی. اب یہاں بڑا جو ہے وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ جو بھی بچہ اگر سنور جائے تو کہتے ہیں کہ یہ باپ پہ گیا ہے, اگر بگڑ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ماں نے بگاڑا ہے. تو لیکن یہاں میں ساری ماؤں کے ساتھ میں جو باپ ہے, والد ہے, میں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے بچے کی تربیت میں پورا ساتھ دے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جب 6 سال کا بچہ ہو جاتا تو پھر بچے کو جو ہے وہ جو ان کے عبادت خانے تھے ان میں وہ داخل کروا دیتے, اور 6 سال سے 12 سال کی عمر میں وہ اس کو زبانی حفظ کرتا تھا. بالکل. ابھی کیونکہ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, خدا کے کلام کے مطابق کرنی ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے پورے دل, پوری جان اور پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر, اور آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تم کو دیتا ہوں. تو یہ خدا کا حکم ہے, ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے, اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارے خاندان گھرانے جو ہیں اس میں ہمیشہ اچھی زندگی کو گزاریں. ہم کہیں مت جائیے گا, ہم دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد کیونکہ ابھی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. گاڈ بلیس یو آل. دیکھتے رہیں مارننگ سٹار. پریز گاڈ, ہالیلویہ. گڈ مارننگ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم مارننگ سٹار, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایسٹر خالد ناز, اور ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ایک ماں کو کیسے ہونا چاہیے, کیسے اس کی تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی, اپنی بیٹی کی اس راہ پر تربیت کرنی ہے جس راہ پر اسے چلنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق کرنی ہے. جیسے ہم استثنا کی کتاب میں بھی ہم نے آج سیکھا ہے کہ ہمیں خدا نے یہ ہمیں حکماً یہ بات کہی ہے کہ سنا اسرائیل تو میرے کلام پر اپنے, اور یہ میں جو محبت خدا سے محبت ہے, خدا سے جو ہے تعلق ہے, خدا سے ریلیشن شپ ہے, خدا نے کہا کہ یہ حکماً میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ذہن نشین کرنی ہے اس بات کو. یہاں پہ حکماً بھی خدا نے کہا ہے. تو آگے بھی اگر ہم دیکھیں آیت مقدسہ, 9ویں آیت مقدسہ میں, تو یہاں پہ لکھا تو ان کو اپنے گھروں کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. جی, آج جو سسٹر المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دیواروں پہ فلمی پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں یا دیگر اور چیزیں جو ہیں اویزاں کی ہوئی ہیں, تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم آیات اویزاں کریں, دعائر بانی ہے, 23 زبور ہے, کچھ ایسا ہم کریں تاکہ جب بچے ہمارے سوئیں
تب بھی ان کا دھیان کلام کی طرف ہو، جب صبح وہ آنکھ کھولیں تب بھی ان کا دھیان کلام ہی کی طرف ہو. بالکل بالکل اور پھر جو بچے دیواروں پر آویزاں ہوتا ہے یا دروازوں کی چوکھٹوں پر لکھا ہوتا ہے، بچے بڑا خوشی سے ان کو یاد کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں ماما یہ کیا لکھا ہے، پاپا یہ کیا لکھا ہے. جب اس کو آ جاتا ہے پھر وہ ہر آنے والے مہمان کو سناتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر بچہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تم کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر جو ہے وہ اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. بالکل بالکل. اور جب ملک مصر کی غلامی میں سے نکلے تھے، بنی اسرائیل نکلی تھی، تو انہوں نے اپنی چوکرز پر جو ہے وہ برے کا لہو لگایا تھا، تو ان کی زندگیاں بچ گئی تھی. تو ہمیں بھی خدا کے کلام کو اویزہ کرنا ہے، اپنی چوکھٹوں پر بھی اویزہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے خدا کے کلام کو پڑھیں اور سیکھیں. تو میں آپ کو بتاتی کہ خانیوال میں ہماری ایک سسٹر تھی، بھائی جمیل کی مسز جو ہیں، تو انہوں نے جب ان کے بچے بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے گھر میں ورسز لگائی ہوئی تھی، جگہ جگہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے جب ان کے گھر جاتے تھے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے وہ سکھا رہے ہیں. تو ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے اب ماؤں کو، تاکہ ان کے بچے سیکھیں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، خالد بھائی کے ساتھ ہی ہم گئے تھے، میرے خیال آپ بھی ساتھ تھے، ساہی والا ہم گئے تھے. تو وہاں پہ ایک فیملی تھی، تو وہاں جو بہن تھی اس نے باقاعدہ پریئر ٹائم ٹیبل لگایا ہوا تھا کہ صبح کی عبادت یہ. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم گجرانوالہ میں ٹریننگ کرنے کے لیے گئے تھے سنڈے اسکول کی، تو وہاں پہ ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا جب تک ہم ایک آیت یاد نہیں کر لیتے تھے. تو آج کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جسمانی خوراک سے پہلے ان کو کلام کی بات سکھائیں، ان کو سکھائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان باتوں کو یاد رکھیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ پھر ان کو یاد رہیں گی. جیسے سنڈے کو چرچ جانا، ہدیہ ڈالنا، بچے کو دعا کرنا جو ہے وہ بچے کو آئے گی، بچے کو ایمان رکھنا خدا پر. اس کو یہ ہوگا کہ اگر ہم پریئر کریں گے تو یہ چیز ہمیں ملے گی، خدا ہمیں دے گا، خدا ہمیں ہماری حفاظت کرے گا. بچے بہت ساری باتوں میں جو ہے وہ بس یہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ جاؤ، بس میرے لیے پریئر کرو. تو یہ جو مائیں ہیں یہ اپنے بچوں کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھا سکتی ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے یہ بوڑھے ہو کر بھی ان باتوں کو جو ہے وہ نہیں بھولیں گے. تو جیسے کہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اور یہ باتیں جن کا حکم میں آج تجھ کو دیتا ہوں تیرے دل میں نقش رہیں. تو وائس کی کتاب میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس کے آخری باب اور اس کے آخری ورس میں لکھا ہوا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ تو اپنے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان. یہاں بھی حکم کو ماننے کے لیے کہا گیا ہوا ہے کہ اس کے حکم کو مانیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. اور آج اسرائیل بہت چھوٹا سا خطہ ہے، بہت تھوڑے بہت کم لوگ ہیں، مگر وہ پوری دنیا پر وہ بادشاہی کر رہے ہیں. ان کے جو 70% ہیں ان کے بزنس ہیں، ان کے گولڈ کی مارکیٹس ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اسرائیل میں ہی بن رہی ہیں اور وہ لوگ اپنی پروڈکٹ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کامیابی ہے، ان کی برکت، خدا سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور وہ خدا کی عزت کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی خدا کی ایسے ہی خدا سے محبت کرنی چاہیے، خدا سے پیار کرنا چاہیے. سسٹر یہاں میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہماری جو پاکستانی مائیں ہیں وہ معاشرے کو زیادہ جو ہے وہ الزام دیتی ہیں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے. ماحول بچے کو ہم نے خود دینا ہے. بالکل گھر میں جب ماں باپ کو دعا کرتے دیکھے گی، ماں چرچ میں جا رہی ہے، دعا کو اہمیت دیتی ہے، روزہ رکھتی ہے، یا بڑی ضرورت ہے کہ جب چرچ میں عشاء اربانی کی عبادت ہوتی ہے، بپتسمہ ہو یا کوئی بھی جو ہے خاص عبادات ہو، ہم اپنے بچوں کو ضرور لے کر جائیں تاکہ ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلے. اور پھر بچے جو ہیں وہ ان باتوں کو یاد، وہ سوال کریں گے آپ سے، بپتسمہ کیوں لیتے ہیں، عشاء اربانی کیوں لیتے ہیں، وہ سوال کرے گا. اور کلام یہ کہتا ہے کہ تو نے ان کو بتانا ہے. بالکل بالکل. تو لیکن ہم المیہ یہ ہے کہ ہم الزام جو ہے وہ معاشرے کو دیتے رہتے، لیکن معاشرہ ہم اپنی یعنی کہ اپنی مسٹیک کو ہم نہیں قبول کرتے. ہر برے کام کے لیے آنکھ مارنی آ جائے یا گانا آ جائے یا ڈانس کرنا بڑے فخر سے کہتے ہیں. کبھی یہ بھی کہا ہے کہ کلام کی فلاں آیت جو ہے وہ سناؤ یا دعا کرو یا ہالےلویا یا باپ بیٹا ہم بچوں کو سکھاتے ہیں جو ابتدائی طور پر. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں سکھاتے. لیکن پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں اکثر
ہنا کی زندگی سے میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ ہنا 3 سال کا بچہ ہے، کیونکہ یہودی مائیں جو تھیں وہ بیٹیوں کو 2 سال اور بیٹوں کو 3 سال تک دودھ پلاتے تھے، اور 3 سال کا دودھ چھڑوا کے جب وہ ہیکل میں اس کو چھوڑ کر آتی ہے تو بہت چھوٹا ہوگا، بہت چھوٹا ہوگا. تو میں سوچتی ہوں کہ کیسے ماں جو ہے وہ، چونکہ اس نے تربیت ایسی کی ہے کہ 3 سال کا بچہ اکیلا رہنے کے لیے تیار ہو گیا، اس نے کوئی ضد نہیں کی، ماں جو ہے وہ بھی نہیں رو رہی، اس کو پتا تھا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر، اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا. سوچیں سیموئیل نبی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، سیموئیل کی تربیت کیسی ماں نے کی ہے، ہنا نے کی ہے، کہ وہ بچہ جو ہے اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے دیا، حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا. بالکل بالکل. لیکن چونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کلام سے رکھی گئی ہے، اس لیے بچہ جو ہے وہ ماں سے جدا بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کو اپنی ماں کی باتیں جو ہیں وہ یاد ہے. اور وہ ہیکل میں رہتا تھا اور خدا کی خدمت کرتا تھا، اور اپنے وہ استاد کا اس وقت ایلی کاہن تھے، اور ان کا بہت تابع دار تھا، فرما بردار تھا، اور ایلی کاہن کے اپنے بچے اس کے فرما بردار نہیں تھے. مگر سیموئیل جو ہے وہ خدا کا بہت فرما بردار تھا، اور وہ اپنے استاد کا بھی فرما بردار تھا. بلکہ آدھی رات کو جب خدا اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا استاد ہی مجھے بلا رہا ہے. اس کی فرما برداری تھی کہ وہ بھاگ کے جاتا تھا، اور بڑے ادب سے وہ کہتا تھا کہ استاد کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے. تو یعنی کہ دیکھیں اس کی فرما برداری، ورنہ آج کل کے تو بچوں کو ہلا کے اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھ جاؤ بیٹا، مگر بچے نہیں اٹھتے. لیکن ہمیں یہاں ہنا کی تربیت کا بہت خوبصورت مثال جو ہے بالکل، یہ ماں کی جو تربیت ہے یہ بہت. پھر جب میں پاک کلام میں سے مقدسہ مریم کے بارے میں جو یسوع کی ماں تھی، میں اس کے بارے میں بھی میں دیکھ رہی تھی. لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہے، اور اس کا 2 باب ہے، اور اس کی 52ویں آیت ہے. یہاں لکھا ہے کہ یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. کیسے مقدسہ مریم جو ہے وہ یسوع کی تربیت کر رہی تھی، کیسی بنیاد وہ رکھ رہی تھی. اور پاک کلام میں لکھا ہے یسوع حکمت میں بڑھ رہا تھا، قد و قامت میں. آج ہم سوچتے ہیں بچے کو بڑے مہنگے اسکول میں داخل کروایا ہے، بچے کو اچھی فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں، بچے کو ہر طرح سے ان کی خوراک کا، ان کے کپڑوں کا خیال. لیکن ہم المیہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ بچے ہمیں دیتا ہے، پر بچوں کو خدا ہم نے دینا ہے. بالکل بالکل. میں آپ کو بتاتی چلو، میرا چھوٹا بیٹا ہے تو دعا نہیں کرے گا، وہ کہے گا ماما جی آپ دعا کر لیں میرے سے کہ آج میں نے کل کی تھی. تو میں اسے یہ ایک بات سمجھاتی ہوں کہ بیٹا دعا آپ نے میرے لیے نہیں، اپنی برکت کے لیے کرنی ہے، آپ کی اپنی خدا کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں. تو جیسے ہمارے بچے قد و قامت میں بڑھتے ہیں، حکمت میں بڑھتے ہیں، جیسے فارمل ایجوکیشن میں وہ بڑھ رہے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم روحانی پہلوؤں پر بھی اسی طرح فکر مند ہوں، غور کریں ہم بچوں کے لیے. اور پھر جب ہم بچے کی تربیت ایسی کریں گے تو بچے نہ صرف انسانوں بلکہ خدا کی نظر میں بھی مقبول ہوں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہ صرف ہم نے ان کو اچھے اسکولوں میں داخل کروانا ہے، نہ صرف ہم نے بچوں کو اچھی چیزیں لے کر دینی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہم نے ان کی روحانی تربیت کرنی ہے. آج ہم نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے بچوں کے حوالے سے، ماؤں کے حوالے سے. تو خدا کا کلام جو ہے جو ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے خدا سے پورے دل، پوری جان اور پوری عقل کے ساتھ خدا سے محبت کرنی ہے، اور ایسی ماں بننا ہے جو اپنی بچوں کی تربیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کرے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم اپنے خدا کی تابع داری کریں اور اس کی راہ پر چلیں اور اس کے حکموں کو مانیں اور دل سے اسے پیار کریں. اور میں اپنی دیکھنے والی تمام ماؤں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، میں آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام بہت خوبصورت ہے، جو آپ کی ہر راہ میں آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے. اور اگر آپ امثال کی کتاب میں پڑھیں تو امثال جو ہے وہ تربیت اور جس راہ پر ہمیں چلنا ہے وہ بھری پڑی ہے. کلام پورا ہی ہمیں خدا کی راہ پر چلنے کے لیے کہتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے. آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ایمان رکھتی ہوں آج کی گفتگو سے آپ کو برکت ملی ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر ایگنس، آپ آئے ہمارے ساتھ، آپ نے پروگرام کیا، بہت خوبصورت باتیں آج آپ نے سکھائے ہمارے دیکھنے والوں کو. ہم نے بہت
खूबसूरत जो है आज बातचीत की। तो खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। और वो लोग जो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके बच्चे बेरा रवि का शिकार हैं, अगर आपके बच्चे एजुकेशन में वीक हैं, कमज़ोर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे का जो है बीमारी है, ये ला इलाज है, मगर खुदा हमारा शाफ़ी है, हमें शिफा देता है और खुदा आपके बच्चे के लिए अच्छा मंसूबा रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे और पास्टर एग्नेस वहीद दुआ में रहनुमाई करेंगे। ए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने कलाम से हमें सिखाया। आज ना सिर्फ मुझे बल्कि तमाम सुनने वाली माँओं को, बेटियों को इस लायक बना, तैयार कर, ताकि हम अपने बच्चों की इस राह में तरबियत करें कि हमारे बच्चे बूढ़े होकर भी उसको ना भूलें। जैसे तेरे पाक कलाम में से बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि मूसा की माँ युकबत ने उसकी किस तरह तरबियत की, हन्ना ने अपने बेटे सैमुअल की तरबियत की, मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह की तरबियत की। हमें भी ऐसी माएँ बना ताकि हम अपने बच्चों की राह पर तरबियत कर सकें। मैं दुआ करती हूँ इस वक्त जितनी माएँ अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से परेशान हैं, ऐ खुदा के बच्चे ट्रैक से उतरे हुए हैं, बेरा रवि का शिकार हैं, नशा करते हैं, ऐ खुदा नाफरमान हैं, दुआ करते हैं उन तमाम माँओं की दरख्वास्तों को जो बच्चे बीमार हैं, यीशु के नाम से वो तमाम बीमार यीशु के नाम से शिफा पाए। जो बेरा रवि का शिकार है, यीशु के नाम से तेरे कदमों में झुक जाएं। ऐ खुदा जो मुश्किलों का शिकार हैं, जो तालीम में कमज़ोर हैं, ऐ खुदा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, यीशु के नाम में बच्चों के बंद ज़हन खुल जाएं, उनके दिमागों को, सोचों को रोशन करे खुदा, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर तेरे नाम को जलाल दे सके। माँओं की तमाम दरख्वास्तों को जो इस वक्त तेरे कदमों में वो रखे हुए हैं, झुकी हुई हैं, आंसू बहा रही हैं, अपने लोगों की फरियाद को सुन यीशु, और ऐ खुदावंद उनको शिफा दे, ताकि सारा जलाल यीशु तेरे पाक नाम को मिले, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। देखते रहे मॉर्निंग स्टार। हम मिलेंगे दोबारा अगले प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।